अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर हम अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से बात करवाते हैं रोज़ाना, और जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं, आप और हम जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये कुरान करीम से जो रोशनी हमें मिल रही है, कोशिश होती है कि रोज़ाना कि इस रोशनी को हासिल करें। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 11वां बरस है और रोज़ाना ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, सूरह बकरा की आयात 168 और 169, इन पर इंशाअल्लाह आज हम सीखेंगे व बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से, मुमताज़ स्कॉलर से। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है और किससे फरमा रहा है? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यही मुखातबत अहले ईमान से भी की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। लेकिन हमने जो आयत मुंतखब की है 168 और 169, इसमें पूरी इंसानियत से अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ख़वातीन व हज़रात, तमाम इंसानियत से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि देखो ए लोगो, जो ज़मीन में हलाल और पाक चीज़ें हैं, हलाल और पाक अलग अलग रखा गया, ये चीज़ें हैं, इन्हें खाओ। और ये खुतवाती शैतान, ये शैतान के जो बनाए हुए रास्ते हैं, इन पर ना चलो, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाहु अकबर। ये क्या करता है? ये तुम्हें हुक्म देता है बदी का और फहश का। सू और फहाशा 2 लफ्ज़ यहाँ आए हैं। सू किसे कहते हैं, फहाशा किसे कहते हैं? क्या जिन पर हद ना लगे वो उनको सू कहा जाता है, जो जिन पर हद लग सकती हो उन्हें फहाशा में शुमार किया जाता है। इस ताल्लुक़ से हमारा दीन हमें क्या तालीम करता है, ये भी हम सवाल रखेंगे। और ना ही सिर्फ बदी सिखाता है, फहश काम सिखाता है, वो ये भी सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके मुताल्लिक़ तुम्हें इल्म नहीं है कि ये अल्लाह ने फरमाई है। हलाल और हराम के ताल्लुक़ से सवाल हम ये भी रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के खिदमत में कि हलाल और हराम इसका तयन कौन करता है, और क्या मैं अपनी मर्ज़ी से अल्लाह ताला की जानिब से हलाल करदा चीज़ों को ख़ुद पर हराम करने का मजाज हूँ? आज सोसाइटी में हमारे क्या क्या हो रहा है कि साहब मैं गोश्त नहीं खाता, मैंने गोश्त को अपने ऊपर हराम कर लिया, ये बकरे का गोश्त और ये गाय का गोश्त वगैरह वगैरह, ये तो जानवरों को ज़िबा करते हैं, खून बहाते हैं वगैरह वगैरह, कि एक मखलूक की जान को आप ज़िबा करके फिर अपना पेट भरते हैं, अपना मज़े लेते हैं। हम नहीं खाते हैं। कौन होता हूँ मैं ये तय करने वाला? ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय कर दिया, और ये क़यामत तक के लिए तय है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी, जोड़ेंगे हालात हाज़रा से भी। ये आयात हमसे क्या कह रही हैं, हम सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब से। डॉक्टर साहब, बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुज़ार आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर साहब का क्या मैं तारुफ़ कराऊँ, हमारे मुल्क का एक महबूब नाम है, बड़ा मकबूल नाम है। जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं, गुफ्तगू फरमाते हैं, तो हमारे पास जो ईमेल्स आती हैं, ख़ुतूत आते हैं, तारीफ़ों का अंबार, और एक दुनिया आपको ठहर कर सुनती है। डॉक्टर साहब के ताल्लुक़ से मैं तो सिर्फ़ एक बात ये कहता हूँ कि जिसे कहते हैं ना कि युफ़स्सिरुल कुरान बादुहु बादा, कुरान के ज़रिए कुरान करीम की तफसीर
ڈاکٹر صاحب جس طرح بیان کرتے ہیں اور قرآن کریم کے مختلف آیات سے جو تائید ملتی ہے، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ ہماری خوش بختی کہ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیات 168 اور 169۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انفال میں یا سورہ سجدہ میں یا سورہ آراف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092212352709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر اب کل انسانیت سے اللہ تعالیٰ مخاطبت کر رہا ہے کہ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہے یہاں بنیادی موضوع کیا ہے اور یہ حلال میں اور طیب میں کیا فرق ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جن آیات کا آج انتخاب آپ نے فرمایا ہے، ان میں بالکل پہلا جملہ یا ایہا الناس ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا۔ پوری انسانیت کو یعنی سب خطاب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بھی فرمایا ہے اور انڈائریکٹ بھی فرمایا ہے۔ ڈائریکٹ فرمایا دو جگہ قرآن کریم میں یا ایہا الانسان کہہ کر انسان کا لفظ استعمال کرتے ہوئے انسان کو خطاب کیا ہے، اور قریباً 22 مرتبہ یا ایہا الناس کے ذریعے سے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا۔ ٹھیک۔ تو یہاں یا ایہا الناس کہہ کر فرمایا کلو مما فی الارض حلالا طیبا، دیکھو زمین میں جو کچھ حلال ہے اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ۔ اسی طرح انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے
پوری انسانیت کو خطاب انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے فرمایا۔ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے نمائندہ بن کر تشریف لاتے رہے، ان کے ذریعے سے اللہ نے یہ پیغام انسانوں کو کنوے کیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات سبحان اللہ سبحان وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے رسولو آپ تو کھائیں گے ہی یقیناً پاکیزہ، آپ تو چنے ہوئے منتخب لوگ ہیں، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہانوں پر جن کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، جو چنے ہوئے اور منتخب لوگ، ان کے ہاں تو اس بات کا تصور ہی محال ہے، ناممکن ہے کہ وہ یعنی حرام کا استعمال کریں یا حرام کی طرف رجحان کریں، لیکن ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں وہ کھاؤ جو حلال ہے اور طیب ہے۔ دیکھیے حلال کے یہاں دو معنی ہوں گے، ایک تو یہ کہ وہ جو تمہارا حق بنتا ہے وہی کھاؤ، وہی تمہارے لیے حلال ہے، جو تمہارا حق نہیں ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ٹھیک، یقینی بات ہے کہ جو جس کا حق ہے وہی اس کے لیے حلال ہے، اگر وہ ناحق کھا رہا ہے تو وہ حرام کھا رہا ہے، ٹھیک، باوجود اس کے کہ وہ ذبیحہ ہے، باوجود اس کے کہ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا گیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ان جانوروں میں شمار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے خوراک کے طور پر حلال قرار دیے ہیں، لیکن چونکہ اس کا حق نہیں ہے اس لیے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ بس لوگوں کا کیا ہو گیا ہے، المیہ ہے کہ رشوت کے پیسے جیب میں ڈال کر حلال مرغی خریدنے کے لیے بازار میں نکلتے ہیں۔ بندگان خدا اگرچہ مرغی حلال ہے لیکن جس ذریعے سے آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں وہ حرام ہے، نتیجتاً یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ ٹھیک، جو ایک تو حلال کا یہ معنی ہوا کہ دیکھیے جو تمہارا حق ہے وہ کھاؤ، جو تمہارے لیے جو تم نے غصب کیا ہے، جو کسی ہاری کا حق تم نے مارا ہے، جو کسان کا تم نے حق مارا ہے، جاگیردار صاحب، یہ جاگیردار صاحب آپ نے جو کسان کا حق مارا ہے اور ہاری کا حق مارا ہے، وہ اگرچہ گندم زمین سے ہی نکلی ہے، چنا زمین سے ہی حاصل ہوا ہے، اور جو اور باجرہ اور جوار اور مکئی اور یہ ساری فصلیں زمین سے ہی حاصل ہوئی ہیں اور گنا زمین سے ہی حاصل ہوا ہے، لیکن چونکہ تم نے کسی کا حق مارا ہے اس لیے یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یا یہ زکوٰۃ یا حرام ہے۔ عشر نہیں دیا، ایک تو بالکل اللہ کا حق نہیں دیا، اللہ کا حق مارا یا اللہ کی مخلوق کا حق مارا تو وہ حلال نہ رہا۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلال سے مراد یہ ہے کہ وہ کھاؤ کہ جن کی حلت کی اجازت، جن کو حلال قرار دیا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر چیزیں انیک سب حلال رکھی ہیں امت انسانوں کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، حلت اور حرمت کا حقیقی اختیار تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی جلی کے ذریعے کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو وحی خفی کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے تھرو یعنی آپ نے ان کی حرمت بیان کی ہے۔ تو جن چیزوں کی حرمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یعنی ان کا حرام ہونا، جن کا حرام ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حشرات الارض ہیں، اسی طرح وہ درندے جو داڑوں سے کھاتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ تمام چیزیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروبات میں جن کو حرام قرار دیا ہے، ماکولات میں کھانے کی چیزوں میں جن کو حرام قرار دیا ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تھوڑی ہیں لیکن حلال بے پایا ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ
کہ کلو مما فی الارض، زمین میں، زمین سے حاصل ہونے والی نباتات میں، اور زمین پر موجود اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے تم نے حلال کھانا ہے، اور حلال بھی ہو ساتھ ساتھ پاکیزہ بھی ہو۔ بعض دفعہ انیک صاحب حلال ہوتی ہے چیز لیکن وہ باسی ہونے کی وجہ سے پاکیزہ نہیں رہتی، حلال ہوتی ہے چیز لیکن وہ پڑی رہنے کی وجہ سے، خراب ہونے کی وجہ سے اس کا طیب پن اور اس کی پاکیزگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو تاکہ وہ تمہاری صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، تمہیں تندرست رکھنے کا ذریعہ بنے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمائی، بلکہ صاحبان ایمان کو ڈائریکٹ خطاب کرتے ہوئے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے جو پاکیزہ مال ہے، جو ہم نے تمہیں بطور رزق تمہارے لیے پاکیزہ مال رکھ دیا ہے، پاکیزہ اشیاء رکھ دیے ہیں، پاکیزہ گوشت رکھ دیے ہیں، پاکیزہ غلہ رکھ دیا ہے، پاکیزہ پینے کی اشیاء رکھ دی ہیں، ان کو تم نے استعمال کرنا ہے۔ وشکروا للہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اور بڑی اچھی بات، حضرت جب یہ آیہ کریمہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے تلاوت فرمائی تو اس مجلس میں صحابہ موجود تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے، یہ بڑے معروف صحابی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کو بڑا اعزاز اور شرف حاصل ہے، بہت بڑے صحابی، بہت بڑا درجہ ان کا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ سعد بن ابی وقاص عرض کرنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی ایسا بنا دے کہ جس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرماتے ہیں، حتیٰ کہ جو سب سے بڑا نافرمان اور باغی ہے شیطان، اس نے اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لے رہا تھا اللہ سے مانگا تو اللہ نے اس کو بھی عطا کر دیا۔ لیکن مستجاب الدعوات وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے جب التجا کرتے ہیں ناز کی کیفیت میں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ رب اشعث اغبرا، کئی غبار آلود چہروں والے، بکھرے بالوں والے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ پر قسم ڈالیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا غور کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب مطعمک، دیکھو اپنا کھانا پاکیزہ بنا لو، اللہ اکبر، حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، تکن مستجاب الدعوات۔ اگر تم اپنا کھانا پاکیزہ کر لو گے، اپنی خوراک صحیح کر لو گے، اپنی خوراک حلال کر لو گے، جو تمہارے لیے حلال ہے، جو تمہارا حق بنتا ہے وہ کھاؤ گے تو پھر یقیناً تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ بڑا معروف ہے قصہ کہ ایک صاحب اللہ والے تھے، بڑے نیک تھے، ان کے بارے میں یہ معروف تھا کہ ان کے پاس اسم اعظم ہے، جب یہ اس اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو کسی نے ان سے عرض کیا کہ حضرت عنایت فرمائیے، مہربانی فرمائیے ہم پر بھی، اور یہ اسم اعظم جو آپ کو معلوم ہے آپ اس کے ذریعے سے اللہ کو منا لیتے ہیں، اللہ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں، تو مہربانی کر دیجئے ہمیں بھی بتا دیجئے وہ اسم اعظم کیا ہے۔ تو کیا خوبصورت جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا دیکھو حلال کھایا کرو اور سچ بولا کرو، پھر اس کو جس نام سے پکارو گے وہی اسم اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حلال کھانا، حلال 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 کھانا اور پاکیزہ، یہ پاکیزہ کی بات اگر آپ اجازت دیں، آپ نے سوال بھی کیا تھا انٹرو میں کہ پاکیزہ کون سی خوراک ہے۔ اللہ نے خوراک کا قرآن کریم میں ایک جگہ نکسب 30ویں پارے میں ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنی خوراک کی طرف ذرا دیکھے، اپنی خوراک پر ذرا نگاہ ڈالے۔
جو اس کے سامنے ایک خوراک کا ایک لسٹ آتی ہے، فہرست آتی ہے، اس پر تو وہ بڑا غور کر کے اس میں سے چوز کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے کہ فلاں فلاں ڈش ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے جو ڈش بیان کی ہے ذرا اس پر غور کیجئے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک پر، اپنے طعام پر ذرا نگاہ ڈالے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پہلے تو موسلا دھار بارشیں برسائیں، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، اور زمین میں جو بیج ڈالتا ہے کسان، اس کو معلوم نہیں کہ بیج کس ترتیب سے پڑ رہا ہے، لیکن اس کی ترتیب کو بھی ہم صحیح کر رہے ہیں، سلیقے کے ساتھ اس کو رکھ رہے ہیں۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا، اب اس دانے میں سے جو اس نے زمین کے سپرد کیا تھا، ہم کیا کیا نکالتے ہیں خوراک، ذرا غور کیجئے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم اگاتے ہیں اس سے غلہ، غلہ گندم کی صورت میں ہے، چاول کی صورت میں ہے، دالوں کی صورت میں ہے۔ اللہ اکبر، غلے کی کتنی اقسام ہیں انیک صاحب، میں ساری شمار نہیں کر پا سکتا، بے پناہ اقسام اللہ تعالیٰ کی، اور ہر قسم کے اندر پھر کتنی سینکڑوں اقسام۔ انا سبب، پھر فرمایا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، پہلے تو ہم نے غلہ اس کے لیے اگایا، غلے کی ساری اقسام، اور پھر وعنبا، پھر انگور، خاص طور پر انگور کا ذکر کیا، وقضبا، اور سبزیاں، اللہ اکبر، سبزیاں کتنی انواع و اقسام کی سبزیاں، اور ان کے اندر کیا کیا رنگت اور کیا کیا ذائقے اور کیا کیا صحت کے لیے فائدہ مند سامان اللہ نے ان سبزیوں میں رکھ دیا ہے۔ وقضبا وزیتونا، اور زیتون، ونخلا، اور کھجور، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات جن سے یہ تازہ پھل حاصل کرتا ہے، وفاکہتاً، اور ڈرائی فروٹ، اور واباً، یہ ایک چارہ ہے جو آج کل ہم اس کو سلاد کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں غلہ ہے، سبزیاں ہیں، اور انگور ہے، زیتون ہے، کھجور ہے، اور پھل ہیں اور ڈرائی فروٹ، تازہ پھل ہیں اور ڈرائی فروٹ، خشک پھل، یہ ہیں وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ انسان کی خوراک قرار دے رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو تو بالکل ایک طرف رکھ دیا ہے۔ آج کل بچے انیک صاحب، اللہ تعالیٰ نے جو، اللہ نے قرآن کریم لحمن طرین، پاکیزہ بہترین تازہ گوشت جس کو کہا، اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹن پسند فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھجا ہوا یعنی بھنی ہوئی جو کڑاہی جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح کا گوشت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ یہ جو گوشت ہے بکرے کا ہے یا گائے کا ہے، اس کو آہستہ آہستہ ہماری نئی نسل نے تو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو اس مرغی پر آ گئے ہیں جو چھلانگ نہیں لگا سکتی سرے سے، چلنا اس کے لیے مشکل ہے۔ تو اور خاص طور پر وہ طعام جو اللہ نے بیان کیا ہے، اس پر ہمیں آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہے وہ طیب رزق جس کو اللہ تعالیٰ حلال کے ساتھ، طیب کی قید کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ جب ہم صحت مند خوراک کھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز صحت مند خوراک، صحت مند انسان وجود میں آتا ہے، اور صحت مند انسان صحت مند عقل لے کر آگے بڑھتا ہے، اور صحت مند عقل پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک ضعیف، بیمار، لاغر مومن کے مقابلے میں ایک قوی مومن دین کو مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، اب یہاں بالکل وضاحت کر دیا آپ نے حلال بھی، اور حلال جب چیز جاتی ہے پیٹ کے اندر تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ بھی بالکل آپ نے واضح کر دی۔ اور بسم اللہ، اللہ اکبر، حلال اور حرام طے کرنا صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری، اور قیامت تک کے لیے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ اعلان ہو گیا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ فوراً اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فوراً فرما رہا ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اب
یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال طے کر دیا اس کے مقابلے پہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ کیا وسوسے ڈال کر حلال کو حرام قرار دلوا رہا ہے اور حرام کو حلال؟ کیا یہ شیطان کی چالیں یہ ہوتی ہیں؟ اور پھر اللہ فوراً فرماتا ہے ایک تو اس کی اتباع نہیں کرو، دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ایک کھلا دشمن تو بالکل واضح ہونا چاہیے نا کہ بالکل یہ چھپ کے وار نہیں کر رہا بلکہ سامنے سے وار کر رہا ہے۔ تو ہم کس طرح اس کے فریب میں آ جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں، بالکل قرار دے دی ہیں حرام، اس کی طرف کیوں راغب ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جو جد ہیں یعنی آدم علیہ السلام، جو ازلی دشمنی ہے اس کو، وہ آدم سے بھی تھی اور ابن آدم سے بھی ہے۔ ارشاد۔ بالکل، میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے انٹرو میں ایک سوال یہ کیا تھا جی کہ کچھ لوگ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، کیا ان کو یہ حق حاصل ہے؟ یقیناً ایسا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ٹھیک، مت حرام قرار دو ان طیب چیزوں کو جن کو اللہ نے انسانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو، یہ سمجھ کر کہ ایسا کرنے سے تم اللہ کی قربت حاصل کرو گے۔ جی ہاں، یعنی صاحب ایک ہے صحت کی کسی تکلیف کی وجہ سے یا بیماری کے کسی عذر کی وجہ سے کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ جو جوڑوں کا درد ہے وہ تھا، اس وجہ سے وہ اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے، یورک ایسڈ زیادہ ہو گیا اس وجہ سے نہیں استعمال کیا، تو ان کے جو بعد کے لوگ ہیں انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام ہی قرار دے لیا۔ تو ایک ہے کسی صحت کے عارضے کی وجہ سے، مثلا بلڈ پریشر اگر ہائی رہتا ہے تو ہم فشار خون پیدا کرنے والی چیزیں نہ استعمال کریں، یا شوگر والا جو ہے وہ میٹھا استعمال نہ کرے، چینی استعمال نہ کرے۔ ایک ہے کسی عارضے کی وجہ سے کسی چیز سے رک جانا، اس کی تو گنجائش ہے یقیناً، اس کو تو کوئی دین منع نہیں کر رہا۔ ایک ہے اس لیے استعمال نہ کرنا کہ یہ جانور کا گلا کاٹا گیا ہے، یہ اس پر ظلم ہوا ہے، یا جناب یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ہم جانور کو کاٹ کے اپنے لیے خوراک حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے یا یہ سوچ کہ اگر میں گوشت استعمال کروں گا تو اللہ کی قربت میں پیچھے رہ جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی قربت مجھے حاصل نہیں ہو پائے گی، اور میں اگر سبزیاں استعمال کروں گا تو اس انداز میں زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں گا، یہ سوچ اس کی اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اے حبیب آپ ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس نے حرام کی ہیں وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم میلے کچیلے کپڑے پہن کر رہو بالکل، اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم بکھرے بالوں کے ساتھ اور غبار آلود چہرے کے ساتھ اپنی زندگی گزارو؟ اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ محدود لباس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تم مزید قریب ہو جاؤ گے؟ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے؟ والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام کی ہیں وہ پاکیزہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں صاحبان ایمان کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور خالصتا یوم القیامہ، اور آخرت میں تو ہوں گی صرف انہی کے لیے۔ دنیا میں تو اللہ کے باغی بھی ان نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، دنیا میں تو اللہ کے سرکش اور اللہ کا انکار کرنے والے بھی ان نعمتوں اللہ کے دسترخوان پر دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظرداری، دوستوں کو تو کہاں محروم کرتا ہے، تو دشمنوں کو بھی اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ تیرے دسترخوان پر تو فرعون بھی پلتا رہا ہے، آج بھی فراعین دنیا کے تیرے دسترخوان پر پل رہے ہیں، بلکہ ماننے والوں سے شاید زیادہ پل رہے ہیں، لیکن دیکھ اللہ اکبر خالصتاً یوم القیامہ، دنیا میں سب کے لیے ہے، آخرت میں خالصتاً ایمان والوں کے لیے یہ ساری نعمتیں ہوں گی۔ تو نعمتوں کو اپنے اوپر حرام اس معنی میں کرنا
کہ یہ زیادتی اور ظلم ہے ان مویشیوں پر، یا زیادتی اور ظلم ہے ان جانوروں پر، یہ تو بہرحال سوچ بالکل قرآن کریم کی تعلیمات کے منافی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن ویسے صحت کے لیے کسی عارضے کی وجہ سے کوئی چیز اگر کوئی استعمال نہیں کر رہا تو اس کی اجازت ہے، یقیناً گنجائش ہے۔ باقی جو آپ نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، تو اللہ تعالی ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو شیطان تمہیں اپنی راہوں پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے یقیناً، اور وہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بنا کے رکھو۔ جب تم محسوس کرو کہ تم برائی کی طرف تمہارا رجحان بڑھ رہا ہے، جب تم محسوس کرو کہ غلط کاموں کی طرف تمہارا دھیان بڑھ رہا ہے، اور اعمال صالحہ میں تمہارے ہاں سستی شروع ہو گئی ہے، اور اعمال صالحہ سے پیچھے ہٹ جانے کا مزاج تمہارے اندر بڑھ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور اپنے کام میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن کریم میں، یا بنی آدم، اے نسل انسانی، اے آدم کے بیٹو، الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی مان کر نہیں چلنا ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اور میری مان کر چلنا یہی سیدھی راہ ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ تم نے شیطان کی بات مانی، لیکن شیطان کی بات کون مانتا ہے انیک صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر پورا توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، اور اللہ پر ان کو اعتماد حاصل ہے پورا بھرپور، اور صاحبان ایمان ہیں، شیطان ان پر اپنی کاٹھی نہیں ڈال سکتا، شیطان ان کو اپنی سواری نہیں بنا سکتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، وہ اپنی سواری ان کو بناتا ہے، اور اپنا سلطان اور اپنا اقتدار اور اپنی بات ان سے منواتا ہے، الذین یتولونہ، جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس کو اپنا یار بنا لیتے ہیں، اور والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں ان کو شیطان اپنی سواری بنا لیتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر شیطانی کرتوتوں پر میں آ گیا ہوں، اور اگر میرے رویے سے، میرے برتاؤ سے، میرے سلوک سے، میرے اعمال سے، میرے کردار سے شیطنت پھیل رہی ہے، میرے کردار سے شیطان کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں، تو پھر یقیناً مجھے تسلیم کرنا ہوگا کہ میں اللہ کی دوستی سے نکل کر شیطان کی دوستی میں آ گیا ہوں، میں اللہ کی قربت سے نکل کر شیطان کی قربت میں آ گیا ہوں۔ اور شیطان انما یامرکم بالسوء لا تتبعوا خطوات الشیطان، پہلی بات کہ دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس جملے کی تفسیر ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ما خالف القرآن فہو من خطوات الشیطان، قرآن کریم کی مخالفت میں جتنے کام ہو رہے ہیں، قرآن کریم میں جو ڈوز ہیں اور ڈونٹس ہیں، ان کے خلاف جتنے کام ہو رہے ہیں، اوامر اور نواہی کے خلاف جتنے کام ہو رہے ہیں، یہ سب شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کل معصیت للہ فہی من خطوات الشیطان، اللہ کی نافرمانی کا ہر کام شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، شیطان کی راہوں پر چلنا ہے۔ اور تزئین الشیطان، جو شیطان نے چیزوں کو سجا کے ہمارے سامنے رکھ دیا، لیکن حقیقتاً ان میں الجھنے سے اللہ سے دوری اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کا غضب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تعلقی ہو رہی ہے، اس تزئین سے اپنے آپ کو بچانا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں من کان من یمین او نظر فی غضب، اگر کوئی آدمی غصے کی حالت میں کوئی قسم کھاتا ہے یا غصے کی حالت میں کوئی نظر مان لیتا ہے، تو یہ بھی شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے۔
حضرت جابر بن زید سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے نظر مانی ہے کہ ناک میں سونے کی بالی ڈالوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو خطوات شیطان پر چل رہا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی قسم توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ اسی طرح ایک آدمی نے یہ قسم کھا لی کہ میں پیدل حج کروں گا، پیدل سفر کروں گا، میں نے فلاں کام کیا تو میں پیدل حج کروں گا، تو ان کو فرمایا گیا کہ یہ بھی خطوات شیطان میں سے ہے۔ شیطان یعنی کوئی بھی ایسا کام جی اگرچہ وہ نیکی کیوں نہ ہو، لیکن انداز وہ اختیار کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، جی تو وہ خطوات شیطان ہے۔ تو ان سے بھی یہی کہا گیا کہ سواری پر سوار ہو، حج کرو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ تو خطوات شیطان سے مراد ہر وہ عمل ہے جس کو تصدیق و تائید نبوی حاصل نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، آپ کا قول، آپ کا عمل، آپ کی کنفرمیشن اور آپ کی اپروول، یہ ہے اللہ کا راستہ، اور اس سے ہٹ کر جتنے راستے ہیں وہ یقیناً خطوات الشیطان ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے بلکہ رحمان کی مان کر چلنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہی ہے یا نہیں؟ اور میرا یہ عمل ڈاکٹر صاحب جو آپ کی گفتگو سے جو بات آ رہی ہے ذہن میں وہ یہ کہ میرے اس عمل سے رحمان خوش ہو رہا ہے یا شیطان خوش ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں یہ بدی اور فحش پہ آؤں، آپ کی گفتگو کے نتیجے میں ایک سوال اور ذہن میں آیا جو آپ نے فرمایا ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن نے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل نہ کرنا، تمام وہ جو عمل نہ کرنا ہو رہا ہے وہ سب شیطانی کام ہے۔ دین ایک معاشرت بھی چاہتا ہے۔ اگر قرآن کریم کی روشنی میں تخلیق پانے والا نظام روئے زمین پر موجود نہیں ہے تو وہ تمام نظام شیطانی ہیں، وہ تمام نظام ابلیسی ہیں جو قرآن کریم سے استنباط کیے بغیر وجود پا گئے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ تو قرآن نے کہا ہے انیک صاحب، آپ کی بات کی تائید قرآن کریم کی آیت سے ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے تمام رسول اس پیغام کے ساتھ دنیا میں بھیجے ہیں کہ اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنا ہے، حاکمیت اعلیٰ، اقتدار حقیقی، اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت حقیقی صرف اللہ کے لیے ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اپنے آپ کو، پوری قوم کو، پوری نسل کو، پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ فرد، ہر وہ طبقہ، ہر وہ نظام، ہر وہ طبقہ، ہر وہ نظام جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے متصادم ہے، وہ طاغوت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جو نظام، جو افراد، جو طبقہ، جو گروہ یا جو فرد یا جو نظریہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے متصادم ہے، قرآن اس کو طاغوت قرار دے رہا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو نور سے اندھیروں کی طرف لے جا رہے ہیں ان کو قرآن ظلمات کہہ رہا ہے، ان کو قرآن طاغوت کہہ رہا ہے۔ اور تو اس لیے جو نظام اللہ کے نظام سے متصادم ہے، جو افراد یا جو افراد کا گروہ اللہ کے نظام سے متصادم نظام کی بالادستی کے لیے کام کر رہا ہے، وہ تو یقینی بات ہے طاغوت ہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں۔ بالکل اللہ نے قرآن کریم میں اس کو واضح کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو طاغوتی نظام ہو گیا کہ جو متصادم کی بات آپ نے کی، لیکن بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک غیر مسلم ریاستیں نہیں بلکہ مسلم ریاستوں میں بھی نہ ہی صرف تصادم کی فضا پیدا ہو رہی ہے بلکہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بغاوت کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں یا جو دینی شعائر ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کے خلاف کام ہوتا ہے، تو ان کے تعلق سے ہمارا دین کیا فرماتا ہے؟ انیک صاحب، پچھلے دنوں سینٹ میں جو گھریلو تشدد کے بارے میں جو بل پاس ہوا ہے اور وہ ملک کا آئین کا حصہ بن گیا ہے، یہ ہم نے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے انیک صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ مسلم ریاست میں مسلمان جو ممبران ہیں ان کی موجودگی میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انحراف، کھلا انحراف، قرآن کریم کی تعلیمات سے انحراف اور قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف ہم کوئی رائے اس کو حتمی رائے دے کر قانون کا درجہ دے دیں، تو یہ تو سراسر ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ یہ ہم بہت غلط راہ پر پڑ گئے ہیں، غلط راہ پر پڑ گئے ہیں۔ ہمیں بہرحال اس سے پلٹنا ہوگا، ہمیں یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف ہی آنا ہوگا، چونکہ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ مسلم ریاست اور اسلامی ریاست میں یہ فرق ہے انیک صاحب کہ مسلم ریاست وہ ہے کہ جہاں مسلمان بستے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے بستے ہیں، لیکن اسلامی ریاست وہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو بالادستی حاصل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو بالادستی اور اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے متصادم قوانین یقیناً ان کو ختم کیا جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے نظام کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ ہے یقیناً اسلامی ریاست۔ اور الحمدللہ ہمارے آئین میں یہ بات شامل ہے، اس لیے ہم اس کو اسلامی ریاست ہی سمجھتے ہیں، لیکن جو کچھ ہم نے کرنا شروع کیا ہے یہ یقیناً ہمارے آئین سے بھی متصادم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اب جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لا تتبعوا خطوات شیطان کے بعد، کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ تمہیں بدی پر اکساتا ہے، فحش کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ بدی اور یہ فحشہ یعنی سو اور فحشہ میں کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہی فرما دیجئے۔ یہ پلاننگ کرتا ہے شیطان کہ تمہارے ذہنوں میں وسوسوں کے ذریعے تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں متصادم کر دے قرآنی قوانین سے، یہاں تک کہ تم بغاوت پر، انحراف پر آمادہ ہو جاؤ اور اللہ کے تعلق سے وہ بات کہو جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ بھی فرما دیجئے اور یہ اس آیت کے اس حصے پر بھی بات فرما دیجئے۔ آج ہم سے یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ ارشاد۔ دیکھیے جی، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، جی، اس معنی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اس انداز سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمہیں روکتے ہیں من الاسم والبغی، اسم سے اور بغی سے، اور اسم سے مراد یا سوء سے مراد وہ عمل ہے کہ جس کا نقصان فرد تک رہتا ہے، فرد تک رہتا ہے، وہ اس نے ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کا نقصان اس کی ذات تک رہتا ہے۔ لیکن بغی اور فحشاء وہ گناہ ہیں کہ جن کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں، اللہ اکبر، جن کے اثرات دوسرے افراد تک منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بخل کو بھی فحشاء قرار دیا ہے، اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بخیلی کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے کہ بخیلی کے اثرات بھی دوسروں تک منتقل ہو رہے ہیں، تو اثرات جن گناہوں کے دوسروں تک منتقل ہو رہے ہوں، جیسے بدکاری ہے، اس کے اثرات دوسروں تک منتقل ہوتے ہیں، دوسرا فرد متاثر ہوتا ہے، اس کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، اس کی عزت ناموس متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ شراب کا پینا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں شرابی ہوں، میری ذات تک ہی یہ گناہ ہے، نہیں ایسا نہیں، اس کا پورا خاندان متاثر ہو رہا ہے، اس کی اہلیہ کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، اس کی اولاد کے لیے اس کی جو توجہات ہیں وہ اولاد یقیناً اس حوالے سے متاثر ہو رہی ہے، محروم ہو رہی ہے۔ اور جب اس کا معدہ بھی اور اس کا جگر بھی اور اس کے جسمانی اعضاء بھی معطل ہو رہے ہیں تو نتیجتاً پورا خاندان متاثر ہو رہا ہے۔ تو فحشاء میں وہ تمام گناہ آتے ہیں انیک صاحب کہ جن کے پھیلاؤ سے پورے معاشرے پر برے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فحاشی ہے و فحشا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں فحاشی پھیلے، فحشا پھیلے، وہ گناہ پھیلیں جو نشر ہو رہے ہیں۔ جو گناہ کیا، ایک فرد نے گناہ کیا، اس کی ذات تک محدود تھا اس کا نقصان، لیکن اس نے فیس بک پہ ڈال دیا، اس نے جناب جو ٹویٹر پہ ڈال، اس نے نشر کر دیا اس کو۔ جب نشر کیا تو اس سے متاثر پورا معاشرہ ہوا۔ میں تو اخبارات والوں سے بھی عرض کروں گا، اور الیکٹرانک میڈیا کے جو خبر رساں جتنے ادارے ہیں یا خبر نامے جو ہمارے ہاں سنائے جاتے، ان میں کسی برائی کو اس طرح سے پھیلایا جاتا ہے کہ جیسے کوئی یہ بہت بڑی بات ہوئی جناب، سارا معاشرہ اس سے، بجائے اس کے کہ اس سے کوئی نقصان ہو، الٹا جرائم سکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی بری بات اس کو نشر کرنے سے اللہ کے دین نے روکا ہے، بری بات کو نشر کرنے سے روکا ہے۔ اخبارات میں ایسی خبریں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ الٹا ایک سکھایا جا رہا ہے کوئی عمل۔ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جرائم کی خبریں ان لوگوں تک پہنچیں جو جرائم کو کنٹرول کرنے کا جن کے پاس اختیار ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان تک وہ خبریں پہنچنی چاہیے تاکہ وہ قانون کے نفاذ کے لیے آگے بڑھیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ معاف کرے، یہ بہت برا مزاج ہے کہ فحاشی کو مزید پھیلاؤ اتنا کہ آہستہ اس کی شناعت ختم ہو جائے، اور اس کا برا پن جو ہے نا وہ نیکی سمجھ کے پھیلاؤ۔ استغفر اللہ اللہ اکبر۔ تو آیات سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ ہم اپنے رزق کے حوالے سے چیک کریں کہ ہمارا رزق کیسا ہمارے گھر میں آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے، ہماری اولاد بھی فرما بردار ہوگی، ہمارے گھر میں بھی سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، چین ہوگا، ٹھہراؤ ہوگا، گھریلو پریشانیوں سے بچیں گے، گھریلو مسائل سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ حلال رزق گھر میں۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور میں رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت پہ، اسی ذیل میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو حرام غذا ہوتی ہے، حرام کمائی ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں سو یعنی بدی کی طرف اور فحشہ کی طرف لے جاتی ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگوں کا ایک بات مشہور ہے کہ ایک گھاس والے تھے، وہ شام کو 2 روپے کا گھاس بیچتے تھے، 1 روپیہ رکھ لیتے تھے اور 1 روپیہ اپنے درویشوں اور اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے الگ کر لیتے تھے۔ کوئی 15 دن کے بعد وہ جو 15 روپے جمع ہو جاتے تھے، یا 15 آنے یا 15 روپے جمع ہو جاتے تھے، تو ان سے کچھ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے، کھانا کھانے والے، کہ اس کھانے کی برکات کئی دنوں تک ہمارے اندر رہتی ہیں، کئی دنوں تک ہمارے اندر رہتی ہیں۔ تو حلال کا کھانا، سبحان اللہ، اس کی برکات یقیناً رہتی ہیں۔ اور اولاد جن کی فرما بردار ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ یقیناً اس بات کی تائید کریں گے کہ انہوں نے بچوں کو رزق حلال کھلایا ہے۔ ان گھروں میں جو ٹھہراؤ اور سکون ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے گھروں میں حلال رزق آیا۔ سبحان اللہ۔ اور جن کے حرام جمع کر کے انہوں نے اولاد کے لیے بہت کچھ جمع کیا، ان کے انتقال کرتے ہی اولاد اس طرح سے لڑتی اور فساد پڑتا ہے کہ وکیلوں کے پاس اور عدالتوں میں کیس چلے جاتے ہیں، اور پیسے جو ہیں وہ وکلاء کے قابو میں آ جاتے ہیں، اور اولاد جو ہے وہ آپس میں لڑ کے مر جاتی ہے۔ یہ المیہ ہے۔ حلال گھروں میں لائیں گے، انشاءاللہ اس کا ہماری ذات کو بھی فائدہ ہوگا، ہماری اولاد کو بھی فائدہ ہوگا، ہمارے پورے گھرانے کو فائدہ ہوگا، اور جب ایسے گھرانے وجود میں آئیں گے تو پورے معاشرے کو اس کا فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رزق حلال کا حصول ہو اور حرام کی کوئی کمائی ہمارے جسم کا حصہ نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، اور ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں۔
اور یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ کتنی اہم باتیں آج ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ یہ رزق حلال کیا ہوتا ہے، شیطان کا راستہ کیا ہوتا ہے، خطوات شیطان کیا ہیں، شیطان کیوں ہمیں بدی کی طرف اور فحشا کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ تو بنی اسرائیل کا وتیرہ تھا کہ اپنی کتاب یعنی توریت کے کچھ حصوں پہ ایمان لاؤ، کچھ پہ ایمان نہیں لاؤ۔ تو یہ رزق حلال کے تعلق سے ہمارا دین جو ہمیں تعلیم کرتا ہے، یہ بنیاد ہے کہ پیٹ میں حرام نہیں جانا چاہیے، ورنہ یہی پیٹ میں حرام کمائی آگ کے ٹکڑے بن جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں وقت مکمل ہوا۔ ایک اور بہت اہم بات یہ رہ گئی کہ یہ کیا شیطان کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کے نام پر وہ بات کہو جو اللہ نے نہیں فرمائی۔ بہت سے افراد اپنی بات میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اپنی بات کو اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا۔ اللہ اکبر۔ اس پر بھی انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انفال میں، سورہ سجدہ میں یا سورہ اعراف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن دازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں، تو یہ خوشگوار فریضہ میں ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہیں شیر افضل صاحب نوشہرہ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر یعنی نوشہرہ روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کا ثمر تلاوت قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کا ثمر تلاوت قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔